أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم الرحمن الرحيم بيده الملك وهو على مغفرت کے لیے الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلندر صلوات ایک اور بلند صلوات اس سے بھی بلند صلوات سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی آیات تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے مالک ایک مجازی ہوتا ہے ایک تصوراتی ہوتا ہے ایک قراردادی ہوتا ہے ایک خیالی ہوتا ہے اور مالک ایک حقیقی ہوتا ہے وہ جو مالک حقیقی ہے وہ پھر کسی کو عارضی طور پر عاریتاً عارضی طور پر خیالی طور پر تصوراتی طور پر مالک بناتا ہے اور کیونکہ وہ تصوراتی مالک ہوتا ہے اس لیے اس کا مالک ہونا ایسا ہی ہے جیسے خیالات کا خیالی ہونا ہے اس کی ملکیت تصوراتی ہوتی ہے یہ میں نے اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ یہ کپڑے میرے ہیں یہ ہم نے خیال کر لیا ہے کہ جیب میں جو نوٹ پڑا ہے یہ ہمارا ہے یہ جو خیال کر لیا ہے سوچ لیا ہے اس بات کو روشن کرنے کے لیے اس بات کو روشن کرنے کے لیے کیا یہ خیال کافی نہیں ہے کہ کسی کے حکم پر یہی 5000 کا نوٹ کاغذ کا ٹکڑا ہو جاتا ہے رات کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا
कल से 5,000 के नोट मंसूख हो गए। तो वो जो कल तक 5,000 की हैसियत रखने वाला नोट था, अब इस ऑर्डर के बाद एक कागज का टुकड़ा है। ये जो कपड़े पहने वाला आपने पहने, ये यहाँ दम निकला और वहाँ ये कपड़े किसी को भी बख्श दिए जाएंगे। जो कल तक, ये भी मेहरबानी होगी बख्शने वालों की। जो कल तक सोच रहा था ये मेरे कपड़े हैं, अब इन कपड़ों को कोई और पहने फिर रहा है, वो कह रहा है मेरे कपड़े हैं। वो जो कल तक कह रहा था मेरे कपड़े हैं, वो भी ख्यालात की दुनिया में था, और ये जो आज मेरे कपड़े पहने फिर रहा है, वो भी कह रहा है मेरे कपड़े हैं, वो भी ख्यालात की दुनिया में। तो ख्यालात नहीं तो फिर क्या है? ये जितनी भी मिल्कियतें हैं, जो जमीन, ये जायदाद, ये गाड़ी, ये सवारी, ये सब ख्यालाती है, तसव्वुराती है। ये ऐसा मालिक है, ये कैसा मालिक है अपनी ममलूक का कि ममलूक ही मालिक की बात नहीं मानती। मैं कितना ही चाहूं कि मेरे ये जो कपड़े हैं ये मुझसे 2 फुट ज्यादा जो खत में मेरा कोई दोस्त है उसके मुताबिक लंबे हो जाए, नहीं होंगे। मैं कितना ही चाहूं कि ये मेरे कपड़े जूते बन जाए, मेरे जूते मेरे कपड़े बन जाए, मेरे जूते मेरी बात नहीं मानेंगे। वो जमीन जिसको मैंने अपने आबा व अजदाद से हासिल किया, उस पर मैं टेढ़ा होकर पैर पटक पटक के चल रहा हूँ, मगर उसी जमीन में अगर दबा दिया गया तो क्या मालूम वो जमीन मेरे साथ क्या करे। मेरी ही मिल्कियत मेरी बात नहीं मान रही, मेरा एहतराम नहीं कर रहे, तो फिर कह दिया जाए ना कि ये मिल्कियतें सारी तसव्वुराती हैं, ख्यालाती हैं। सोच लिया मैंने कि ये मेरी चीज है, इसलिए कि मेरी ममलूक, मेरी मिल्कियत मेरी बात ही नहीं मान रही। यानी कम से कम मैं बच्चों जवानों के लिए अगर यूं कहूं कि कम से कम एक पैमाना ये है कि अगर ममलूक, मिल्कियत, मालिक की बात मानती हो तो वो मालिक हकीकी है, और अगर मालिक की बात उसका ममलूक न मानता हो तो वो मिल्कियत तसव्वुराती है। अगर इस कायदे और कसौटी को भी ले लें तो अज़ीज़ान गिरामी, मालिक बस वही है कि जिसकी बात वो मिल्कियत मानती हो, और वो मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं। जिसने हमें बनाया, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया, जिसने सारी कायनात को बनाया, और बनाने के बाद उसने हमारे हाथ में अमानत दे दी, तो मालिक हकीकी हुआ, बोलिए मुवहिदों का मजमा है, मालिक हकीकी हुआ अल्लाह। मालिक हकीकी अल्लाह है, और मालिक मजाजी वो है जिसे मालिक हकीकी ने मालिक बनाया है। मगर कायदा वहां भी यही चलेगा, मालिक हकीकी हो या मजाजी हो। हम तो मजाजी भी नहीं है, सलवार पढ़े जरा मोहम्मद वाला। हम, हमारी ये जो मिल्कियतें हैं, हम मजाजी भी नहीं है, हम तसव्वुराती हैं, हम ख्यालाती मालिक। मजाजी वो रब हो, मजाजी वो इश्क हो, उसका काम होता है हकीकत तक पहुंचाना। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इश्क मजाजी, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इश्क हकीकी। ये जो चमड़ी से प्यार है, ये जो खुलियों से प्यार है जी, ये मजाजी नहीं है। ये कहाँ हकीकत तक पहुंचाता है? जिस इश्क में पशेमानी हो, जिस इश्क में निदामत हो, जिस इश्क में खात्मा हो, वो इश्क मजाजी नहीं हो सकता। ये जो चमड़ी से इश्क है, ये जो हुलियों से इश्क है, ये जो अदाओं से इश्क है, ये इश्क गलत है। ये इश्क है, इश्क तो है, वाबस्तगी तो है, दिलदगी तो है, दिल सुपुर्दगी तो है, मगर ये इश्क गलत है। ये बंद गली में ले जाता है। भाई वो इश्क क्या इश्क जो माशूक के पालने में खत्म हो जाता हो। अब मुमकिन है कोई बच्चा कहे मौलाना कहाँ मजलिस में इश्क और माशूक की बातें नहीं बैठे, कहाँ आशिक और माशूक की बातें नहीं बैठे। हम तो ये जुमले कहीं और सुनते हैं, ये मेंबर के तो नहीं थे। तो मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ, बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि इश्क का सही मफहूम अगर रोशन करना है तो करबला को समझना होगा। हो नहीं सकता कि कोई इश्क के मफहूम को समझना चाहे और वो करबला ही ना हो।
یہ عشق جسے ہمارے معاشرے کے اندر جس میں مبتلا لوگ نظر آتے ہیں، یہ عشق غلط ہے، اس لیے کہ اس کے اندر معشوق کے پالنے پہ عشق ختم ہے۔ عشق تو ہوگا ہی ہوگا جو معشوق کے پالنے پہ شدید تر ہو جائے۔ اگر معشوق کے پالنے پہ عشق شدید نہیں ہو رہا تو پھر یہ عشق یا ختم ہو رہا ہے یا شدید نہیں ہو رہا، تو یہ عشق غلط ہے۔ اچھا ممکن ہے تسلی نہ ہوئی ہو میرے بچوں کو کے ساتھ یہ کیا بحث لے بیٹھے ہیں، ان کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے تو کیا خوب عشق کی تعریف کی ہے۔ اقبال کے پسندیدہ موضوعات میں ایک پسندیدہ مضمون ہے عشق۔ اقبال کہتا ہے جو عاشق نہیں ہے وہ بے مقصد زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جو عاشق بنا۔ علامہ اقبال کے فلسفے کے مطابق جب تک تمہاری نظر میں مثبت نہ ہو، کوئی آئیڈیل نہ ہو، کوئی تمہارا محبوب نہ ہو، کوئی تمہارا معشوق نہ ہو، تو تمہاری زندگی کہاں ہے؟ ہر شخص کا کوئی معشوق ہونا چاہیے۔ اب اقبال کہتے ہیں یہ عشق اپنا ضائع مت کر دینا، یہ جذبہ ضائع مت کر دینا، بلکہ اگر تمہیں عشق کرنا ہے تو پھر خود سے عشق کرو جس سے عشق کرنے پر ندامت نہ ہو، اور جس سے عشق کرنے پہ ندامت نہیں ہوتی اقبال کی نگاہ میں اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اقبال نے اپنے اشعار میں جو مومن کا تذکرہ کیا ہے، اقبال کہتا ہے کہ اس سے ہی عشق ہونا ہے جو مومن ہو، اور اقبال کی نگاہ میں مومن علی کو ہے۔ جتنے بھی صفات علامہ اقبال نے مومن کے بیان کیا قرآن میں مولا علی کے اللہ نے بیان کیا۔ تو عاشق یہ جو عنوان عشق رکھتا ہے یہ عشق غلط ہے۔ عشق صحیح کیا ہے؟ پھر عشق صحیح کی دو قسمیں ہیں، ایک عشق مجازی اور ایک عشق حقیقی۔ دقت چاہوں گا میں اپنے محترم سننے والوں سے، عشق مجازی اور ایک عشق حقیقی۔ عشق مجازی اگر عشق حقیقی کی راہ میں نہ ہو تو وہ عشق مجازی نہیں، عشق غلط کہلائے گا، وہ عشق ہی نہیں ہوگا، وہ وابستگی ہوگی، وہ دھوکہ ہوگا، وہ فریب ہوگا، وہ سراب ہوگا، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، وہ خیالات ہوں گے، وہ تصورات ہوں گے، وہ ملامہ کاری ہوگی، وہ دھوکہ بازی ہوگی، اور کچھ بھی ہوگا مگر عشق نہیں ہے۔ تو عشق مجازی کا کام ہے عشق حقیقی تک پہنچانا۔ جی عزیزان اکرامی، عشق مجازی ہوگا ان لوگوں سے جو حقیقت تک پہنچائیں، لہذا حقیقی عشق ہونا ہے اللہ سے۔ جب طے ہے کہ عشق حقیقی کا عنوان اللہ ہے تو اللہ تک پہنچانے والا کون ہے؟ جو اللہ تک پہنچائے اور اس سے عشق ہو جائے تو اسے عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ محمد و آل محمد کے دروازے پر آؤ تاکہ تمہیں اللہ تک رسائی ہو جائے۔ یعنی کہ اگر لفظوں کو بدل کے کہوں کہ علی سے عشق، اللہ سے عشق کا مقدمہ۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور اہل بیت کو نہیں مانتا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں توحید کو مانتا ہوں مگر اہل بیت کو نہیں مانتا، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کو مانے اور وہ علی کو نہ مانے۔ یہ خود بخود کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ توحید جڑا ہوا ہے عقیدہ ولایت علی سے، اور اس طرح سے بھی قصہ سیدھا ہے، عقیدہ ولایت علی جڑا ہوا ہے عقیدہ توحید کے ساتھ۔ کوئی کہتا ہے نا میں علی کو مانتا ہوں مگر اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ میں مولا علی کو تو مانتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کیسا عاشق ہے علی کا جو علی سے تو بیان کرتا ہے، علی کے سجدوں کو نہیں دیکھتا، علی کے قیام کو نہیں دیکھتا، علی کے جہاد کو نہیں دیکھتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل واضح۔ تو بہت روشن بات ہے کہ وہ جو مالک حقیقی ہے وہ اپنی ملکیت پہ تصرف رکھے اور ملکیت اس کی بات کو من اور ان مانے تو وہ مالک حقیقی ہے، ورنہ تصور آتی ہے، خیال آتی ہے، فرضی ہے۔ وہ کون ہے جس نے سورج کو خلق کیا؟ وہ کون ہے جس نے سورج کو گردش عطا کی؟ وہ مالک حقیقی، جس کے آگے سجدہ کرنا ہر مالک حقیقی کو جاننے والے کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اب وہ مالک حقیقی جب کسی کو ملک دے گا تو وہ مالک مجازی کہلائے گا۔
تاکہ تم ان کی ملکیتوں کو دیکھتے رہو، تمہیں مالک حقیقی سمجھ میں آنے لگے گا۔ وہ آواز دے کر کہتا ہے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، مالک الملک اللہ ہے، وہ جسے چاہے ملک عطا کر دے گا۔ تو جب وہ مالک حقیقی کسی کو ملک دے گا تو جسے اس نے ملک دیا ہوگا وہ اشارہ کرے گا تو سورج پلٹ کر آ جائے گا، وہ اشارہ کرے گا تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس کے ہاتھوں پہ کنکریاں آ جائیں گی تو نہ بولنے والوں کو زبان مل جائے گی۔ یہ سارے جلوے بنیں گے اس مالک ہونے کے جو مالک حقیقی نے مالک بنائے۔ ہم سکون پاتے ہیں، راحت پاتے ہیں، اطمینان حاصل کرتے ہیں اس دروازے پر بیٹھنے سے جنہوں نے ہمیں مالک حقیقی سے جوڑا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اپنی مجبوریاں، میرے بچوں جوانوں آپ سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہیے، اپنی مجبوریوں کا جتنا احساس ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ابدیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اپنی ناداری کا جتنا احساس ہوتا چلا جائے گا، اپنے فقر کا جتنا احساس ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی عقیدہ توحید ہم پہ روشن ہوتا چلا جائے گا۔ انتم الفقراء هو الغنی الحمید، تم سب فقیر ہو، صرف وہ ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ یہ جو فقیری ہے نا، فقیر یہ گٹھے گلابے ڈالنے سے، چٹیا بندے چھوڑنے سے، کڑے اور خلیہ بنانے سے فقیری آ جائے، یہ لازم نہیں ہے۔ یہ کوئی لازمہ نہیں ہے کہ جو یہ خلیہ اپنا لے گا وہ فقیر ہو جائے گا۔ ہاں، سوٹ بوٹ میں بھی فقیر ہو سکتا ہے، مہنگی گاڑیوں میں بیٹھنے والا بھی فقیر ہو سکتا ہے، کروڑ پتی اور ارب پتی شخص جو بڑے مہنگے مکان بنائے وہ بھی فقیر ہو سکتا ہے۔ اور دعا یہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں فقیر بنا دے۔ بولیے ابھی فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے بھائی، فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، یہ جو روڈوں پہ چوکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ ذلیل ہے، فقیر نہیں ہے۔ اور اللہ نے مومنین کو ذلیل ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، صاحبان ایمان کو اللہ نے عزت کے لیے پیدا کیا۔ وَلِلَّهِ عِزَّةٌ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے رسول اور مومنین کے لیے اللہ نے عزت ہی عزت قرار دی ہے، فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے۔ مالک الملک تبارک الذی بیدہ الملک، موت کی مجلس ہے، ذرا برداشت فرمائیے مجھے، فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر احساس فقر رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ جو ارب پتی ہو مگر یہ جانتا ہو یہ میری نہیں ہے، ارب پتی ہو یہ جانتا ہو یہ پیسہ میرا نہیں ہے، جو کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتا ہو مگر پیدل چلنے والے کو انسان مانتا ہو، جو مہنگے مکانات میں رہتا ہو مگر جھگی میں رہنے والے کو آدمی مانتا ہو، جسے یہ احساس ہو جائے کہ یہ سب کچھ جو میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں، میں تو ہاتھ خالی آیا تھا، ہاتھ خالی جاؤں گا۔ کوئی ماں کے شکم سے ڈالر اور کرنسیاں لے کر نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی قبر کے اندر پیسہ ساتھ لے کے جائے گا۔ وہ جی 5-6 فٹ کی قبر اور 2.5-3 فٹ چوڑی، اور وہ بھی مہربانی ہوگی کہ بچے ذرا شان سے دفنا دیں۔ کیا معلوم کہ وہ جو 15-17 گھنٹے کی پروازیں ہوتی ہیں اور 8 گھنٹے تک سمندر کے اوپر جہاز رہتا ہے، کبھی وہ گرے اس کے اندر اور مچھلیاں کھا جائیں اور قبر ہی نہ ملے، کوئی تدفین کی جگہ ہی نہ ملے، یہ تو حالت ہے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں تو کس بات پر کرتا ہے، تو کس بات پر کرتا ہے؟ 5 نجاستیں تیرے ساتھ گھومتی ہیں، اور ایسی نجاستیں جن نجاستوں سے تو خود گھن کھاتا ہے۔ بول تیرے اندر، اللہ ان بیماریوں سے بچائے۔ بعد یہ مجھے ان بیماروں کی شفا کے لیے ایک صلوات پڑھیں ذرا، محمد یہ جو کڈنی فیلئر والے اور کڈنی سے متعلق، گردوں سے متعلق کچھ بیماریاں ہیں، اس کے پورے وجود سے بول کی بدبو آ رہی ہے۔
بول کی بدبو آ رہی ہوتی ہے جی. وہ بیچارہ مجبور ہے, مگر مولا فرما رہے ہیں بول تو اپنے ساتھ لیے کر رہا ہے, مراض تو اپنے ساتھ لیے کر رہا ہے. آپ پوچھ, اب ممبر کی ایک زبان ہے بھائی, جس بچے کو میری یہ زبان سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بزرگوں سے پوچھ لے بات ہے, میں ممبر کی زبان نہیں بدلوں گا. بول لیے کر رہا ہے, مراض لیے کر رہا ہے, آپ پوچھ اپنے اندر مولا فرمانے لیے کر رہا ہے. خون ہمیں بدلنے سے زیادہ اگر کپڑوں پر آ جائے تو نماز اس میں جائے گی. اگر ایک انگوٹھے کی سائز سے زیادہ اگر خون کپڑوں پر آ جائے وہ اپنے ہی خون, تو نماز ہی جائے گی. کپڑے تبدیل کرو, اور مر جائے تو اس کی میت کو ہاتھ لگا دے تو ہاتھ لگانے والے پر غسل واجب ہے. تو جو ہاتھ لگانے والا ہے اس پر غسل واجب ہے, تو یہ خود کتنا نجس ہوگا؟ پھر بھی تو کر کے چلتا ہے, پھر بھی تو غسل کرتا ہے, پھر بھی تو ایسے پیر پٹک کے چلتا ہے جیسے زمین میں سوراخ کرتے ہیں. یہ میرا مولانا یہ جملے ہیں, فرامین ہے قرآن کی آیات ہے. تو پھر ایسے گردن اکڑا کے چلتا ہے جیسے پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا. یہ جو احساس فخر ہے نا, ناداری, یہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا اسے فخر کہتے ہیں, اور یہ فقیری کہلاتا ہے. ہاں, مزہ انہیں فقیروں کو دیکھنے میں ہے, یا مزہ انہیں فقیروں کی زندگی میں ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہو اور وہ یہ جانتے ہوں یہ سب کچھ ہمارا نہیں ہے. یہ فقیر, آپ یقین جانیے کہ یہ اگر دعا کریں ہاتھ اٹھائیں تو ان کی دعاؤں کو اللہ سنتا ہے. معاشرے میں فقیر مل نہیں رہے, آپ کو ملے تو مجھ سے ملوائیے گا. یہ روڈ چوک پر کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ فقیر نہیں رہے. سندھ میں ایک شہر ہے سانگڑ, اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک شہر ہے ٹنڈوانا. دونوں شہروں کے درمیان ریلوے کراسنگ ہے. میں ایک شہر سے دوسرے شہر سانگڑ سے ٹنڈوانا جانا تھا. ریلوے کراسنگ میں جو پھاٹک کے اوپر جو ڈانٹی سی چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے, اس دیوار پر ایک فقیر بیٹھا تھا. میں نے اسے دیکھ کر اسے سلام اور یا علی مدد بولا. اس نے جب مجھ سے یا علی مدد کا جملہ سنا تو اس کو معلوم ہوا کہ میں اسی کے قبیلے کا ہوں. تو ایک مرتبہ اس نے وہی سے آواز دے کر کہا کچھ دوں. آپ یقین جانیے میں نے تو اپنی گاڑی سنبھالنے والے اپنے دوست سے کہا بھائی گاڑی روکو, مجھے فقیر مل گیا. فقیر دینے والا ہوتا ہے نا, فقیر لینے والا نہیں ہوتا. تو میں گاڑی سے اترا, وہ بھی میری طرف بڑھے. میں نے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا, یا علی مدد کہا, گلے لگایا. میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. میں بچوں کو سکھا رہا ہوں جب کسی بڑے کے پاس جاؤ تو بولنا بند کر دو, سننا شروع کر دو. ہر جگہ تو نہیں بولا جائے گا بھائی, کہیں خاموش بھی تو رہو. یہ بولنے کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ صلوات پڑھے ذرا محمد والا. اور والا صلوات نبی کی ذات. کہنے لگے بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. تو کہنے لگے کہ زہد کی 7 منزلیں ہیں, میں ایک آج بتاؤں گا, اس پہ عمل کرو گے تو مجھ جیسا کوئی فقیر ملے گا دوسری بتانے کے لیے. میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے زہد کی پہلی منزل, یہ 7 منزلیں گزرے گی تو فقیر بنے گا. یہ بھی طے ہے, 7 منزلیں گزریں گی تو فقیر بنے گا. یہ ان لوگوں کی اپنی ایک دنیا ہے. تو کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی. بھائی میں تو ابھی پہلی منزل سے نہیں گزرا. میرا نام شہنشاہ حسین نقوی ہے, اگر کوئی شہنشاہ حسین زیدی لکھ دے تو مجھے برا لگتا ہے. تم نے میرا نام ہی بدل دیا. بھائی اس نے لکھ دیا تو زیدی بھی تو سید ہے, نقوی بھی سید ہے. تم تو دعوت نامہ ہی قبول نہیں کر رہے ہو, رشتہ قربان کر رہے ہو. چھوٹی چھوٹی بچے نے بیڈ شیٹ کے اوپر کچھ گرا دیا, ان کا تو وہی سیل سوچ گیا, اور اکڑ کر بات کر رہی ہے, لڑ کر بات کر رہی ہے. مردوں کے ہم بھی اس طرح کی 50 مثالیں ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے رشتے قربان کر کے جاتے ہیں. رشتوں پر کوئی چیز قربان نہیں ہوگی, رشتوں پر سب چیزیں قربان ہوں گی, رشتے قربان نہیں ہوں گے. اللہ کی بنائے, اللہ
کی چیزوں کو بندے نہیں توڑ سکتے. یہ گلاس آپ کا میرا بنایا ہوا تھا, یہ کوئی بھی توڑ سکتا ہے, مگر بہن بھائی کا رشتہ اللہ نے بنایا, کوئی نہیں توڑ سکتا. بھائی بھائی کا رشتہ اللہ نے بنایا, کوئی نہیں توڑ سکتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑے بڑے رشتے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑے بڑے تعلقات قربان کر دیے جاتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ خود پسندی کی وجہ سے ہے, یہ انانیت کی وجہ سے ہے, یہ اپنے ذات کی اصیلی کی وجہ سے ہے, یہ اس احساس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ ہم فقیر ہیں, ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے ذات جس کے ہاتھ ملک ہے. اور ذرا یہ ذائقہ تو لے کے دیکھیں میرے بچے, کاؤنسل ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں, یہ جو استغنا کا ذائقہ ہے نا, یہ جو استغنا کا ذائقہ ہے, یہ جو غنی ہونے کا ذائقہ ہے, یہ جو بے پرواہی, دنیا کی چیزوں میں بے پرواہی کا ذائقہ ہے, چھوٹی سی چیز ہے, اس پہ لڑ لیے, اتنی سی بات تھی, اس پہ مسجد بیٹھ گئے. یہ جو بے پرواہی کا ذائقہ ہے, یہ ذائقہ دنیا کے کسی شربت میں نہیں ملے گا, یہ دنیا کی کسی غذا میں ذائقہ نہیں ملے گا جو یہ ذائقہ اس بے پرواہی میں پایا جاتا ہے. وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے, وہ جو مالک ہے, وہ صرف مالک ہی نہیں ہے, مالک حقیقی میں اور مالک فرضی میں ایک موٹا سا فرق اور بھی ہے. وہ صرف مالک ہی نہیں ہے, وہ مختار بھی ہے. مالک ہونا اور ہے, مختار ہونا اور ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وہ جو مالک ہے وہ ہر شے پہ قدرت بھی رکھتا ہے. وہ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے, وہ بتائیے اس کے علاوہ کون ہے؟ اس ذات کے علاوہ کون ہے جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہو؟ اب وہ اپنی قدرت کا اور اپنی مالکیت کا ایک اور ثبوت دے رہا ہے. یہ بھی اس کا کرم ہے کہ ہمیں سمجھا کر پہلا کر تسلی دے کر ہمارے نظریات کو سیدھا کر رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, پھر وہو علی کل شیء قدیر, پھر ایک اور دلیل الذی خلق الموت والحیات. تمہیں تسلی چاہیے کہ وہ مالک مختار بھی ہے, تمہیں تسلی چاہیے وہ مالک با اختیار بھی ہے, تمہیں تسلی چاہیے وہ مالک قادر بھی ہے. الذی خلق الموت والحیات. تسلی نہیں ہو رہی, نہ تم اپنی پسند سے آئے ہو نہ اپنی پسند سے جاؤ گے. تم ایسے مالک ہو, نہ اپنی مرضی سے آئے, اپنی مرضی سے لا سکتے تو لے آؤ نا. 15 سال سے اولاد نہیں ہو رہی, 18 سال ہو گئے شادی ہوتے ہوئے, سارے علاج معالجے بھی کرا لی, بچہ نہیں ہو رہا, پسند سے لے آؤ نا. نہ دنیا میں آنے میں ہمارا اختیار, نہ دنیا سے جانے میں ہمارا اختیار. علاج معالجہ کر لیا, سارے خرچے کر لیے, سب کچھ خرچ کر دیا, مگر نہیں بچا سکے اپنے عزیز کو. اور وہ جہاز گرا, سب مر گئے اور ایک آدمی بچ گیا, تو وہ بتا رہا ہے کہ بچانے والا بھی وہی ہے, مارنے والا بھی وہی ہے. یہ ہوتا ہے, نہ آنے میں مختار نہ جانے میں مختار. تو جب آنے میں بھی مختار نہیں, جانے میں بھی مختار نہیں, تو درمیانی زندگی تم نے اللہ کے حوالے کیوں نہیں کی؟ لہذا وہ الذی خلق الموت والحیات, وہ اللہ جو موت اور حیات کا خالق ہے, جس نے پیدا بھی کیا ہے جو مارتا بھی ہے. یہ موت اور حیات کا خالق ہے. یہ کیوں اس نے ایسا سب کچھ کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ ہم سے؟ کہنا بھی چاہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ سب چیزیں اس لیے رکھی لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ تمہیں بہتر سے بہتر عمل کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے ثابت کرو کہ تم ہو. جس نے بھی اپنے عمل اور اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ وہ ہے, تو وہ ہے. ورنہ اس دنیا میں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے. وہ آج بھی زندہ ہے, وہ آج بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنا کردار سجا کر پیش کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات نے ہمیں اس رستے پہ چلنے کے لیے ایک گھر عطا کیا. جیو بھی ان کی طرح, بڑی غائب کچھ بولے ہیں آپ, مرو بھی ان کی طرح.
آؤ بھی دنیا میں، جیو بھی دنیا میں عید کی طرح، اور دنیا چھوڑ کر ظاہری طور پر پردہ کر کے بھی عید کی طرح جاؤ۔ یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ یہ ہماری ضرورت تھی نہیں کہ ہمیں کوئی بتائے کہ کیسے جیا جاتا ہے، ہمیں بتائے کہ کیسے دنیا سے جایا جاتا ہے۔ دنیا میں رہنے کا پتہ بھی اہل بیت نے دیا، اس شان سے رہے کہ ان کا گویا رہنا آج بھی رہنا ہے، اور اس شان سے گئے کہ گویا ان کا جانا آج بھی ان کے جانے کا پیغام ہمیں رہنے کا پیغام دے رہا ہے۔ میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین زندہ ہے اس پر یقین ہونا چاہیے۔ ایسا کہ میری اولاد کی ہماری فطرت کا تقاضا اور ضرورت اور بھوک اور پیاس تھی کہ ہمیں ایسے گھر سے جوڑ دیا جائے کہ ہمیں رہنا بھی سکھائیں اور جو ہمیں دنیا چھوڑنا بھی سکھائیں، دنیا سے پردہ کرنا بھی سکھائیں۔ جاؤ گے کیسے؟ لہٰذا جناب زہرا نے جب خطبہ فتح کیا صلوات سے ادا کیا، جب بی بی نے فتح والا خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر سیدہ نے جو آیت تلاوت فرمائی ہے، 7 آیتیں پڑھی ہیں بی بی نے، ان میں سے ایک آیت جو اس وقت میرے مضمون میں ہے، بی بی ارشاد فرماتی ہیں لا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مر مت جانا، خبردار مر مت جانا، مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ یہ مسلمان مرنے کا حکم جناب زہرا کا ہے، تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ اے صاحبان ایمان لا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار مرنا جانا، موت نہ جائے کہیں، مرنا تو مسلمان ہے۔ مسلمان جینے سے زیادہ مسلمان مرنا مشکل ہے۔ مسلمان جینا پھر آسان ہے، مسلمان مرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ مسلمان جینا یعنی ماضی کا اچھا ہونا، مسلمان مرنا یعنی مستقبل کا اچھا ہونا۔ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے جن کا ماضی بہت اچھا تھا، مستقبل برباد ہو گیا، مگر ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کا ماضی بڑا خراب تھا، مستقبل انہیں حور علیہ السلام بنا گیا۔ ماضی کا اچھا ہونا کتنا ہنر ہے، لیکن اس سے بڑا ہنر ہے مستقبل کا اچھا ہونا۔ کیا کریں کہ ہم مسلمان مریں، کیا کریں کہ ہم مومن مریں، کیا کریں کہ ہم اہل بیت کے دروازے پر رکے ہوئے مریں۔ یہ انسان بھائی، میں بھی کچھ جس لہجے میں آج بات کر رہا ہوں، یہ انسان توہمات کا شکار ہے، دھوکوں کا، فریبوں کا شکار ہے، ملمہ کاریاں ہیں، قلعیاں ہیں معاشرے پہ چڑھی ہوئی ہے، کچھ اور نظر کچھ اور آتا ہے، قدم قدم پہ دھوکے ہیں، قدم قدم پر فریب ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے کچھ اور۔ ایسے ماحول میں یہ دنیا ہے، دنیا کا ہے تقاضا ہے۔ اس دیوار پہ آپ جو رنگ چڑھا دیں گے، یہ دیوار اسی رنگ میں نظر آئے گی، اندر کیا ہے پیچھے کیا ہے، ہم تو رنگ کے پیچھے کچھ دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ یہ میں اور آپ جو رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، طرح طرح کے لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی تو خلائی ہے، یہ بھی تو ایک حلیہ ہے۔ اس کی بنیاد پر کتنے ہم صحیح اور غلط فیصلے لیتے ہیں، صرف اسی لباس کی بنیاد پر کتنے صحیح اور غلط فیصلے لیے جاتے ہیں۔ یہ گاڑیاں، یہ بڑی بڑی سواریاں، اس کی بنیاد پر ہم کتنے غلط اور صحیح فیصلے لیتے ہیں۔ جی، مہنگے کپڑوں میں کوئی نظر آ جائے تو دل کرتا بڑھ کے سلام کرو، اور تو پھٹے ہوئے کپڑوں میں نظر آ جائے تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ تو پھر کون سی چیزیں جو دھوکہ دے رہی ہے؟ لباس، مہنگا لباس سلام کروا رہا ہے، مہنگی گاڑی احترام کروا رہی ہے۔ کوئی سائیکل پہ آ جائے، کوئی کسی بس میں لٹکا ہوا آ جائے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، تو سواری دھوکہ دے رہی ہے نا، لباس دھوکہ دے رہا ہے نا۔ عزیزان گرامی، 5 چیزیں جو انسان کو متکبر، آپ تسلی ہے یہ گفتگو آگے بڑھاؤں، 5 چیزیں ہیں جو انسان کو متکبر
جہاں سے یہ بیکٹیریا آتا ہے نا، جہاں سے یہ وائرس آتا ہے، اس جگہ کو پہچان لوں اگر میں اپنے اوپر رکھ کے باتیں کر رہا ہوں، کسی کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے. مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اس کی، آپ اس پر میں آپ کو بتاؤں 5 چیزیں جس رستے سے تکبر کی بیماری آتی ہے، وہ 5 چیزیں بتا دوں. سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ ایک بلند صلوات تو دیا کریں. 5 رستوں سے تکبر کی بیماری آتی ہے جو انسان کو حقیقت سے دور کر دیتی ہے، جو فریب کی طرف لے جاتی ہے، جو دھوکے کی طرف لے جاتی ہے، جو نقصانات کی طرف لے جاتی ہے. پیر سنو نا تو کتنی اس میں سوئی چپکی رہے، کوئی سانپ ڈس لے، کوئی بچھو ڈس لے، پتہ ہی نہیں چلے گا، اس لیے کہ پیر سنے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سن بنا دیتی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے. جب سب برباد ہو جائے گا تب پتہ چلے گا یہ تو بہت پہلے ہوا تھا. 5 رستوں سے تکبر کی بیماری آتی ہے جو سب کچھ برباد کر دیتی ہے. فقیری اور تکبر ضد ہے دونوں، فقر اور تکبر دونوں ضد ہے. صرف اکبر اللہ ہے، باقی سب فقیر ہیں. بس کیا کریں کہ ہم اپنے آپ کو اکبر نہ سمجھیں، فقیر سمجھیں، تب تو ہم اپنے ہدف سے قریب تر ہیں. موت کی مجلس ہے، شاید کسی جینے والے کو اگر اس احسان ثواب کی مجلس میں کوئی جملہ مل جائے، اس کی زندگی اچھی ہو جائے، تو یہی تو احسان ثواب ہے. یہی تو مقصد تھا مجلس سے. ایک مقصد تو یہ تھا نا، وہ 5 رستے جس کے ذریعے سے تکبر آتا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز یا ایک چیز ترتیب آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مگر ان میں سے ایک چیز زمینداری ہے. زمینداری 200 ایکڑ زمین، 600 ایکڑ زمین، 1000 ایکڑ زمین کے مالک، بھائی 5000 ایکڑ کے زمین کے مالک ہیں. یہی 400 ایکڑ پہ تو ہم نے گنا لگایا ہوا ہے، 1000 پہ تو ہم نے آم لگائے ہوئے ہیں، یہی 2000 ایکڑ پہ تو ہم نے کھجور کا باغ لگایا ہوا ہے. یہ جو زمینداری ہے نا، یہ انسان کو متکبر بناتی ہے. یعنی اس رستے سے تکبر آتا ہے. بڑی رایت آپ مجھے برداشت فرما رہے ہیں، اس رستے سے تکبر آتا ہے. آپ ذرا ان میں لوگ زیادہ ملیں گے، آپ کو نسبتاً زیادہ ملیں گے. میں عرض نہیں کر رہا کہ زمیندار سارے متکبر ہوتے ہیں، مگر متکبروں میں زمیندار آپ کو زیادہ ملیں گے، یا زمینداروں میں متکبر زیادہ ملیں گے. ایک رستہ. میں خود زمینداروں کی اولاد ہوں تو مجھے کچھ مزاجوں کا پتہ ہے جی، میں نے دیکھے ہیں منظر. ایک رستہ ہے، خطرناک چیز ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ زمینیں بیچ باچ کے سب بخش کے اپنے بچوں کا حق مار دیا جائے، یہ بھی میں ہرگز نہیں کہہ رہا. بخش دیا، لکھ کے دے دی فقیروں مسکینوں کو، اور بعد میں بچے بھیک مانگتے کرنے معاف کیے گئے، یہ بھی مقصد ہرگز یہ کہہ نہیں رہا ہے. مگر خطرناک چیز ہے. اس رستے سے بیکٹیریا آتا ہے، اگر اس کو ہم نے پہچان لیا تو اس رستے کا ہم انسداد کر سکتے ہیں، سد باب کر سکتے ہیں. دوسرا رستہ توجہ، سواری، مہنگی گاڑی. تھوڑا سا کبھی کہیں بیٹھے ہو نا کسی مہنگی گاڑی میں کسی دوست کے ساتھ، میں وہاں پہ تو رکھ کے نہیں کہوں گا کہ آپ جب اپنی گاڑی چلا رہے ہو، میں تو یہی کہوں گا جب کسی کے ساتھ بیٹھے ہو تو ذرا دیکھیے گا ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ مہنگی گاڑی والے کا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے. یہ پیدل چلنے والے کو تو یہ آدمی نہیں مانتا. یہ چھوٹی سواری والے، یہ چھوٹی سواری اس سے آگے کیسے نکل گئی؟ شیشہ اتار کے کر ہمیں جانتے نہیں ہو تو. اور وہ بیچارے غریب آدمی کو، وہ رکشے والے کو، وہ تانگے والے کو، وہ ریڑھی والے کو، وہ گدا گاڑی والے کو جتنا ذلیل یہ بڑی گاڑی والا کر رہا ہوتا ہے، تکبر، غرور. البتہ میں آپ سے ایک جملہ کہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کہہ رہا ہوگا کہ تم ہمیں نہیں جانتے میں کون ہوں، تو فوراً اس سے کہہ دیا کریں تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو. اگر تم اپنے آپ کو جانتے ہوتے کہ تم کون ہو تو کبھی بھی یہ جملہ نہ بولتے. تکبر. دوسرا راستہ سواری. تیسرا راستہ مہنگا کپڑا، مہنگا لباس، قیمتی کپڑے. یہ وائرس آنے کی جگہ ہے جی. چوتھا راستہ دسترخوان. تیتر کھاتے ہیں روزانہ، ہر ہفتے کوئی ایک نیا ہرن ان کو بھون کے دیا جاتا ہے. مولانا آپ کو پتا ہے ہرن کی قسمیں کتنی ہیں؟
12 قسمیں میں نے سارے کھا لیے. لمبے لمبے دسترخوان، مہنگے مہنگے کھانے، اور پھر آدھے کھائے، آدھا بھی نہیں کھایا، چکھا، اور باقی سارا ڈسٹ بن میں، جہاں ریس کوڑے دانوں میں پھینکا جا رہا، جہاں روٹی کوڑے دانوں میں پھینکی جا رہی ہے. میں حدیث سنا رہا ہوں، وہاں رزق اٹھا لیا جاتا ہے. گلا شکوہ اللہ سے ہو رہا ہے. دسترخوان تکبر کا ایک رستہ ہے. نہیں صاحب ہمارے شان کے مطابق نہیں ہے، یہ والا کھانا کیوں ہونا چاہیے، وہ والا کھانا کیوں ہونا چاہیے. اور انہوں نے دیکھو کیا چلایا، ان کے بیٹے کی شادی میں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کھلایا. کیا ضرورت آ رہی تھی دعوت کرنے کی جب کچھ کھلانے؟ تکبر. چوتھا رستہ دسترخوان. میں گنواؤں گا بچوں سے، سبق دونوں، مگر 5 کا رستہ بھی سن لیجیے پہلے. کرسی، منصب. گریڈ نہیں بڑھ رہا، ان کا دماغ بڑھ رہا ہے. یہ 16ویں گریڈ سے بھرتی ہوئے تھے، 17ویں میں آ گئے تو ایک مرتبہ ان کی چال بدلنا شروع ہو گئی. 18ویں میں آئے تو ان کا حلیہ بدلنا شروع ہو گیا. 19ویں میں تو یہ آسمانوں پر ہیں، اور 20ویں پر تو ان کے پیر زمین میں نہیں ٹکتے، اور 21ویں میں تو یہ سوال کا جواب نہیں دیتے، اور 22ویں میں ان کا دم نکل جاتا ہے. سلوات پڑھنے ذرا محمد والا. یہ جو کرسی ہے نا، میل کا نام لگا لیجیے گا. کرسی، منصب، گریڈ، پوسٹنگ نہیں ملنے والا. انتظار میں بیٹھا ہوں، فلاں چیز چاہیے. یہ 5ویں چیز، یہ 5 دوہراؤ بچوں میرے ساتھ. پہلی چیز ایک رستہ ہے، دوسری چیز سواری، تیسری چیز لباس، چوتھی چیز مہنگا دسترخوان، طرح طرح کے کھانے. وہ چڑے کھا رہے ہیں، 4 چڑوں پہ رحم کر لو. وہ بٹیرے کھا رہے ہیں، بھائی بے جان اتنی چھوٹی سی جان پر رحم کرو. 5ویں چیز، یہ 5 چیزیں ہیں میرے بچوں جوانوں جو ہمیں فقیر نہیں رہنے دیتی. اور جو فقیر نہیں رہتا وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو وہ گویا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تو خوب ذلیل کرنا جانتا ہے. بڑے رسول ہوئے بڑے بڑے لوگ، نمرود، حامان، شداد کی مثالیں کیا کم ہیں جی. حجاج ابن یوسف جیسے کہ دنیا میں کمائے. یہ 5 رستے ہیں جن کے ذریعے سے تکبر آتا ہے. عزیزان گرامی، ہم تو اس دروازے پر بیٹھے ہیں جن کے پاس یہ 5 چیزیں کمال پر تھیں، مگر سجدہ اتنا ہی گہرا تھا. زمینداری کیا علی سے بڑھ کر کسی کے پاس ہے؟ علی کائنات میں اتنا بڑا زمیندار ہے کہ لقب ہی ابو تراب ہو گیا. مگر جس کا لقب ہی ابو تراب ہو، جو اتنا بڑا زمیندار ہو، اس کا سجدہ دیکھیے کتنا طویل ہے، اس کی عاجزی دیکھیے کہ کتنی روشن ہے. وہ جو زمین کا مالک ہو، ہم تو فرضی ہے نا، ہم تو تصوراتی مالک ہے نا، جسے اللہ نے زمین کا مالک بنایا. دور حضرت ابوبکر کا ہے، مدینے میں زلزلہ آیا ہوا ہے، کھڑکیاں دروازے ٹوٹ رہے ہیں، سارا شہر دروازے بنا گیا. اے خلیفہ وقت، مدینہ گر جائے گا، سب مر جائیں گے، کچھ کیجئے. کہنے لگے چلو علی کے گھر چلو. علی کے دروازے پر پہنچے، ڈیوڑی پر میرے مولا کا دروازہ بجا. مولا ڈیوڑی کے اس پار، مجمع گھر کے اس پار، دروازے کے اس پار آواز دے کر کہا یا علی مدینے میں زلزلہ ہے. حضرت نے فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے. اس روایت کی راویہ جناب زہرا ہے، اس واقعے کی راویہ جناب زہرا ہے. مولا نے فرمایا میرے گھر میں تو زلزلہ نہیں ہے. آواز آئی سارا مدینہ کہاں پر آیا. حضرت گھر سے باہر آئے تو زمین کہاں پر ہی تھی. حضرت 2 قدم چلے، کچھ قدم چلے، اور پھر ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے، اور زمین پر ایسے ہاتھ پھیرنے لگے جیسے بپھرے ہوئے جانور کو مالک پیار کرتا. اور ایک مرتبہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا مالک اسکتی، کیا ہو گیا تجھے
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. جب زمین جھٹکے کھائے گی اور زمین کے اندر کی چیزیں باہر نکلیں گی تو ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ انسان میں علی ملکیت رکھنے والا، اس کے ہاں عاجزی دیکھیے، کفا بھی اِذَّا نَكُونَ لَكَ عَبْدًا. یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. ایسا مالک زمین کا. دوسرا رستہ جس کے ذریعے تکبر آتا ہے، سواری. میں اگر مہنگی گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو گردن اکڑ جائے. وہ صاحب سواری کیسا جو دوش نبی کا سوار، اس سے بڑی کوئی سواری ہوگی دنیا میں؟ وہ کیسے سوار تھے جو نبی کے دوش میں بیٹھے تھے؟ جب کسی صحابی نے کہا اے حسن حسین دیکھو کتنی اچھی سواری ہے، تو حضرت نے فوراً ناراض ہو کر دیکھا اور فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو کہ کتنی اچھی سواری ہے؟ یہ بولو کتنے اچھے سوار ہیں. جو ایسی سواری پر بیٹھنے والے ہو ان کا ذرا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی تو دیکھیے، عبادتوں کے اندر گریہ تو دیکھیے. وہ معاذ اللہ کسی گناہ پر معصوم ہے، معصوم کیا گناہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ گریہ کیسا؟ پھر یہ آبوداری کیسی؟ پھر یہ طویل سجدوں میں سستیاں باندھ کے رونا کیسا؟ پھر ماہ رمضان کے جانے پر چہرے کا رنگ بدل جانا اور ایسے رو رو کے ماہ رمضان کو رخصت کرنا جیسے جوان بیٹے کی میت پر ماں ہو رہی ہو. یہ عاجزی ہے. یہ اپنے آپ کو اللہ کے نسبت فقیر جاننا ہے. تیسرا رستہ مہنگا لباس. ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو مہنگے کپڑے پہننے والوں؟ یہ مہنگے کپڑوں کی بنیاد میں تکبر ہونے لگے. ہم تو اس دروازے پر بیٹھے ہیں جن کے کپڑے جنت سے آتے ہیں. ان سے زیادہ کوئی مہنگے کپڑے پہنے گا؟ اور چوتھی چیز دسترخوان. یہ دسترخوان ایسا رکھتے ہیں کہ ان کے دسترخوان پر مہنگی چیزیں نہیں، جنت والے یہاں سے روٹیاں لے جاتے ہیں. ان کے کھانے جنت سے آ رہے ہوتے ہیں. اور منصب اور کرسی کی کیا بات کرنی ہے؟ اللہ کے سارے منصب جس گھر کے اندر جمع ہو جائیں، نبوت جہاں ہو، رسالت جہاں ہو، امامت جہاں ہو، ولایت جہاں ہو، عصمت جہاں ہو، سارے منصب جس گھر کے اندر جمع ہو وہ یہ گھرانہ ہے. یہ سارے کمالات رکھنے والے ان کی عاجزی کو دیکھیے. اللہ کی بارگاہ میں کفا بی فخرا ان تکون علی ربا. یا اللہ مجھے علی کے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. سمجھنا ہے میرے بچوں جوانوں اس دنیا کی حقیقت کو. اگر تکبر کرنے کا حق ہوتا تو پھر ان کا ہوتا. اگر تکبر کرنے کی اجازت ہوتی، حق ہوتا تو ان کا ہوتا. انہوں نے تو تکبر نہیں کیا. فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا. مولا اپنی روٹی رومال میں بندھی روٹی فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر رومال کھولتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر. ایک دفعہ ایک فقیر نے کہا مولا میری روٹی کھائے. حضرت فرمایا صدقہ مجھ پہ حرام ہے مگر بیٹھوں گا تمہارے ساتھ. اور پھر رومال کھولنے لگے تو ایک گرا تو دوسری گرا، دوسری بھی تیسری گرا. تو کچھ فقیروں کی توجہ بڑی، اتنی گرائیں باندھ کر لائے. تو جب رومال کھلا تو سوکھی جو کی روٹی. ایک فقیر نے کہا جب جو کی سوکھی روٹی ہی تھی تو اس کو اتنا باندھا کیوں تھا آپ نے؟ تو فرمان لگے میں زیادہ گراہیں اس لیے لگاتا ہوں کہ حسنین روغن نہ لگاتے، حسنین اس روٹی کو بھی تر نہ کرتے. میں سوکھی روٹی کھانا چاہتا ہوں. جب فقیروں میں کوئی چیز بڑھتی تھی، جب بیت المال سے فقراء میں کوئی چیز مال تقسیم کیا جاتا تھا تو آپ فقیروں کی لائن میں کھڑے رہتے تھے. اس لیے مولا، اور جب وہ آپ کے نمبر آتا تھا تو ہٹ کر دوسرے فقیر کو جگہ دیتے. اتنی دیر سے آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے. فرمایا تاکہ انہیں شرمندگی نہ ہو. علی ہمارے ساتھ رہے.
مالک اشتر میرے مولا علی کے زمیندار صحابی اور مولا کے زمیندار ایک خادم اور ایک نوکر، پیسے والے آدمی تھے مالک اشتر، خاندانی زمیندار تھے۔ مالک اشتر کہتے ہیں علی مولا کا فقیروں کے ساتھ پیار کبھی کبھی مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ جو پیار علی کا فقیروں کے ساتھ ہے۔ عزیزو، میں نے بہت وقت آپ کا لیا، کچھ تلخ باتیں اگر کسی کے لیے کچھ وہی ہوں تو مجھے درگزر کرے، سمجھنا ہوگا اس دنیا کو، کوشش کریں گے اس دنیا کو سمجھنے۔ روزانہ رنگ بدلتی ہے، روزانہ نیا روپ لے کر آتی ہے، روزانہ نئے لباس میں آتی ہے، یہ رنگ بدل بدل کے حلیے بدل بدل کے آتی ہے۔ اسے قابو کرنے کے لیے واحد نسخہ ہے اہل بیت سے جڑنا ہے۔ جتنا میرا اور آپ کا تعلق اس گھرانے سے شدید ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہم دنیا کی توہمات کا شکار نہیں ہوں گے، بچ جائیں گے، بچ بچا کے نکل جائیں گے۔ امیروں کی سرزمین، بڑے لوگوں کی سرزمین کربلا، ہر جنازہ خود اٹھا کے لائیں گے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیں گے۔ اگر کوئی پڑھ کے کہے گا نا مولا یہ غلام ہے، تو فرمائیں گے یہ میرا مہمان ہے۔ ہم پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن ذرا اس کی گہرائی میں جائیں تو عجیب کیفیت ہو۔ اگر کوئی 4 لاشیں پے در پے اٹھا لے تو کیا معلوم کہ اب اس کا لاشا اٹھانا پڑے، اعصاب ختم ہو جائیں گے، حوصلے ختم ہو جائیں گے۔ مگر میرے مولا 72 لاشیں اٹھا کے لائے، ایک لاشا لے کر آتے تھے، دوسرا لاشا لینے جاتے تھے، اور ہر لاشا خود اپنی گود میں اٹھا کے لاتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی سہارا بھی دیتا تھا تو اس کی محبت میں سہارا قبول کر لیتے تھے، مگر لاشا نہیں دیتے تھے اسے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ 2 لاشیں تھے تو پھر تو کوئی ایک لاشا عباس اٹھائیں گے اور ایک لاشا حسین اٹھائیں گے، اور محمد کی لاشیں۔ اپنے بھتیجے قاسم کا لاشا بھی جس انداز سے امام حسین نے اٹھایا وہ امام حسین کا ہی خاصہ ہے۔ سب لاشیں امام حسین نے خود اٹھایا ہزاروں نے، اور ہر لاشے کے لانے پر اس لاشے کی وارث بیوی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، اور اس کو اتنی ہی تسلی، اس پر ہی تسلی ہو جاتی تھی کہ حسین اٹھا کے لائے میرے بچے کے لیے۔ اس سے پڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ میرے عزیز کا لاشا حسین نے اٹھا دیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن سعید کو زخموں پہ زخم، تیروں پہ تیر لگے، امام کی نماز کی حفاظت کر رہے تھے عبداللہ ابن سعید، سعید ابن عبداللہ، اور اتنے تیر لگ گئے تھے کہ بہت پہلے گر سکتے تھے، مگر اپنے آپ سے کہتے تھے ابھی حسین کی نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اور یہاں امام حسین کے سلام کی آواز آئی، وہاں سعید زمین پہ گر گئے۔ امام نے آگے بڑھ کر سعید کا سر اپنی آغوش میں لے دیا، حضرت سعید ابن عبداللہ نے اپنا سر ہٹا دیا، امام نے پھر لیا، پھر انہوں نے سر ہٹایا۔ تو امام نے سوال کیا تم اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں غلام کا سر اور کہاں زانو ہے حسین؟ فرمایا ہماری آرزو ہے تمہارا سر ہماری زانو پہ رہے۔ تو سعید ابن عبداللہ کا سر امام حسین کے زانو پر تھا۔ کچھ ہی دیر میں لگتا تھا کہ پھر اوپر پرواز کر جائے گی کہ ایک مرتبہ سعید مسکرانا شروع ہوئے۔ امام نے پیشانی کے بوسہ لیا، آفرین مرحبا سعید مسکرا رہے ہو؟ کہ مولا میرے سرحان رسول اللہ آ گئے، مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر سعید کے چہرے سے مسکراہٹ آئی، زخم خون نکل رہا ہے اور سعید مسکرا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا سعید اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہ مولا میرے سرحان مولا علی آ گئے۔ حضرت آپ سنیں گے کچھ ہی دیر کے بعد آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔
سعید کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہے. اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہیں کریں گے. میں یہ چند روایتیں سنا رہا ہوں. سعید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام نے پیشانی کا بوسہ دے کے فرمایا سعید رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا مولا میرے سرحان فاطمہ زہرا اور مجھ سے کہتی ہے تو نے میرے بچے کی جان بچائی. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اسی اسنا میں سعید کی آواز آئی مجھے حبیب سے بات کرنی ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر کچھ عقب میں کھڑے تھے. امام حسین نے آواز دی حبیب کو جلدی بلاؤ. سعید حبیب کو یاد کر رہے ہیں. حبیب قریب آئے بیٹھ گئے تو اشارہ کر کے کہنے لگے اپنا کان میرے دہن کے قریب لاؤ. تو حبیب جھک گئے اپنا کان ان کے منہ کے قریب لے گئے. تو کانپتے ہوئے لہجے میں کانپتی ہوئی آواز میں فرمانے لگے حسین کو چھوڑ کے نہ جانا. میرا مولا نہیں, میرا مولا غریب ہو گیا. ایسے یہ منظر سے کربلا کہتا ہے. رونے والوں ہر لاشا امام حسین نے خود اٹھایا, مگر سنیں گے 4 لاشوں پہ خود بہت روئے. لاشا اٹھا کے لا رہے ہوتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے. زبان پہ شکر کے کلمات ہوتے تھے اور آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. ان لاشوں میں ایک لاشا قاسم کا لاشا, پامال بھتیجے کا لاشا, ٹکڑے ٹکڑے قاسم کا لاشا. وہ امام حسین اٹھا کے لائے اور روتے ہوئے آئے اور یہ کہتے ہوئے تیرے چچا پہ بڑا گران, تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کرتا ہے. لائے وہاں جہاں پر بیویاں بیٹھی تھیں, لا کے درجہ شہیدہ میں لاشا رکھ دیا. دوسرے لاشے پر امام جو روئے ہیں بہت روئے ہیں, وہ دوسرا لاشا ہے عباس علمدار کا لاشا. بھائی کا لاشا مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. بھائی کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ کر آ گئے. اور جب سکینہ نے پڑھ کے کہا بابا میرے چچا عباس کہاں ہے, تو فرمایا سکینہ انتظار نہ کرو, یہ پانی بہت مہنگا پڑا. عباس نہر کے کنارے سو گئے. تیسرا لاشا رونے والوں وہ علی اکبر کا لاشا ہے. مجلس میں بڑی تعداد جوانوں کی بیٹھی ہے. اللہ آپ کی جوانیوں کو حضرت علی اکبر کی جوانی کی تاثیر میں اطاعت میں قرار دے. حضرت علی اکبر کے لاشے پر امام حسین کی جو کیفیت ہے وہ بیان نہیں ہو پائے گی. جب آئے ہیں نا لاشے پر تو 3 مرتبہ زمین پر گرے اور گر گر کے اٹھتے تھے اور کہتے تھے علی تمہارے بابا کو کچھ نظر نہیں آیا. میرے لال آواز کو ایک مرتبہ پیروں کے قریب سے آواز ہے بابا میں آپ کے قریب ہوں. امام زمین پر بیٹھ گئے, بچے کے بدن کو اپنے آغوش میں دیا. سینے میں برچی کا پھل تھا, پھل برچی کا نکالنا چاہا تو علی اکبر نے ایڑیاں رکھ لی. ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا. امام حسین نے برچی کا پھل نکالا اور یہ کہہ کر نکالا نانا آئی اور ابراہیم کو بھی ساتھ لائی, میں بھی اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. ایک مرتبہ برچی کا پھل نکلا, خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا, لبوں پہ لب رکھ دیے. کیسے اٹھایا حضرت علی اکبر کا لاشا, یہ امام حسین کا جگر جانتا ہے. اور عزیزانو چوتھے لاشے کا نام بتا دوں, وہ چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے اور کبھی اٹھنے پیر واپس آتے تھے. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ. میرے مولا نے علی اصغر کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا. اور میرے بچوں آپ کو اس اندازہ ہے کہ مولا یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ میں اسے پانی پلانے لے جا رہا ہوں. آپ کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں نا, جب آپ گھر میں کوئی چیز بچوں کے لیے چیز لے کر جاتے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں. اور بڑے بچے بھی تسلی سے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹا ہے نا, پہلے اسے ملے گا پھر یہ ہمیں بھی دیں گے. جب امام حسین یہ کہہ کر لے گئے تھے نا علی اصغر کو کہ میں اسے پانی پلا رہا ہوں, تو سارے بچے انتظار میں بیٹھے تھے کہ پہلے اسے پلائیں گے پھر ہمیں لے جائیں گے. اجرکم اللہ. اور جب سکینہ نے دیکھا کہ وہ بھائی جو کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا اب بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے, تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. بابا میں بھی پیاسی ہوں, مجھے بھی پانی پلا لائی. حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے.
لیکن جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے میں موجود ماں نے سن لیا کہ میرے مولا حسین علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تھے، پانی پلا کر واپس لے آئے۔ تو کتنی جلدی آئی ہوگی جناب رباب کرے خیمہ پر، اجرکم اللہ، تھکے نہیں، کتنی جلدی آئی ہوگی جب جناب رباب کو امام حسین نے در خیمہ پہ کھڑا دیکھا تو دور سے آواز دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے امام حسین پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ یہ جملے سنے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لب اپنے بچے کے لبوں پہ رکھ دیے، ننھے ننھے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور ایک جملہ کہا یا بنیا، اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا۔ یا بنیا اب اخلو کا ینہر، کیا تو جیسوں کو نہر دیا جاتا ہے؟ مجلس ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ ایک جملہ میں اور کہنا چاہوں گا، جس نے سارے لاشیں اٹھائے اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی 3 دن تک زہرا کے لال کا لاشا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ نمازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت کو خیر فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسمان لگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مغفرت کے لیے ایک بآواز بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ کی التماس۔